बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी। सियासी उफ़क़ पर एक बार फिर गैर यकीनी के बादल छाए हुए हैं। एक तरफ निज़ाम लपेटने की बातें हैं, सदारती निज़ाम के डंके बजाए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ चल चलाओ के किस्से ज़ुबाने ज़द-ए-आम हैं। इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों में कौम के मुस्तक़बिल की मनसूबाबंदियाँ जारी हैं। पुराने फार्मूले और पुराने तजर्बे नाकाम हो रहे हैं। अब नए फार्मूलों और नए तजर्बात करने पर गौर हो रहा है। अवाम और अवाम की राय क्या है, किसी को इस बात की फिक्र नहीं। फिक्र तो इस बात की है कि कहीं किसी की नाक न कट जाए, तो किसी को इस बात की जिद है कि कुछ भी हो जाए, जो माइनस हो चुके हैं उन्हें प्लस न होने दिया जाए। अब कहने वाले आजकल ये भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ लंदन में हो या मरियम खामोश हो, लेकिन मुस्लिम लीग नून अब भी पंजाब की सबसे बड़ी सियासी जमात है। एहतसाब का अमल और इंतकामी कार्रवाइयां भी नवाज शरीफ की मकबूलियत को कम नहीं कर सकी। यही सूरत हाल हुक्मरान जमात के लिए तशवीश का बायस बन रही है कि दूसरे सूबों में वो अपने सियासी मुखालफिन पर बेशुमार इल्जामात के बावजूद उनकी मकबूलियत क्यों कम नहीं कर पा रहे। सिंध में पीपल पार्टी की क़यादत पर करप्शन से लेकर मुजरमाना सरगर्मियों में मुलव्वस होने के इल्जामात के बावजूद सिंध में पीपल पार्टी और उनकी हुकूमत मौजूद है। पंजाब में बज़ाहिर कोई बड़ा सियासी मुकाबला नहीं है, ना ही मजबूत अपोजिशन का सामना है। इसके बावजूद ये समझा जा रहा है कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून का सफाया नहीं किया जा सका। इस सूरत हाल की जिम्मेदारी अब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर भी डाली जा रही है, जिन्होंने पंजाब में तहरीक इंसाफ को मजबूत करने के लिए कोई अमली कारनामा सरअंजाम नहीं दिया। ना ही वज़ीर आला पंजाब सियासी मुखालफिन का उस तरह जीना हराम कर सके हैं जिस तरह तवक्को की जा रही थी या जो करना चाहिए था। तो वफाकी हुकूमत सियासी मुखालफिन के खिलाफ जिस तरह एग्रेसिव नजर आती है, पंजाब हुकूमत अमली तौर पर वैसी दिखाई नहीं देती। इसलिए आजकल उस्मान बुज़दार को तब्दील करने की बातें हो रही हैं और नाकामियों का मलबा उन पर डाला जा रहा है। अब एक तरफ टीम बदलने की बातें हो रही हैं, लोग बदलने की बातें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ निज़ाम को तब्दील करने या निज़ाम लपेटने की बातें भी हो रही हैं। सवाल ये है कि अगर निज़ाम बदल रहा है तो फिर टीम बदलने की क्या जरूरत है। और निज़ाम बदलने का मतलब यह कि आइन को ख़त्म किया जाए, आइन को सेटिसाइड किया जाए। तो आइन को सेटिसाइड कौन करेगा? अब जो लोग ये कह रहे हैं कि सदारती निज़ाम आएगा और निज़ाम की बसात लपेट दी जाएगी, तो क्या उनका मकसद जमहूरी कुव्वतों को खौफजदा करना है? और क्या जमहूरी कुव्वतें इस बात से डर जाएंगी आइन अगर मुअत्तल होता है या सेटिसाइड होता है तो क्या पहली बार होगा? और क्या जमहूरी कुव्वतें इस बात से डर जाएंगी कि कहीं कोई मुतबादल निज़ाम मुसल्लत ना कर दिया जाए? तो इस वक्त अफवाहों और प्रोपेगेंडे का बाजार सरगर्म है, और अफवाहें और प्रोपेगेंडे उस वक्त जोर पकड़ते हैं जब मामला ठीक ना हो। आगे बढ़ते हैं और वज़ीर पंजाब की तब्दीली की बातें क्यों हो रही हैं, इसी पर तज़िया दे रहे हैं सुहेल वड़ाइच। देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और कॉलमिस्ट भी हैं, देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। के साथ तो वजीर आजम इमरान खान थे और वो कहते थे कि डिलीवर करेंगे या वसीम अकरम साबित होंगे। क्या फाइनली खुद वजीर आजम को भी एहसास हो गया है कि उस्मान बुज़दार से पंजाब नहीं चल सकता और उन्हें बदलना पड़ेगा? जी, मेरा ये ख्याल है कि पहली दफा खान साहब के कैंप में भी ये रियलाइजेशन है कि विद दिस सेटअप इन पंजाब वो उनके लिए कोई अच्छे मामलात नहीं रहेंगे। नाउ दे वांट टू डिलीवर, और खुद उन्होंने 6 महीना क्या ये टारगेट सेट किया हुआ है कि इसमें हमने अपनी डायरेक्शन सेट करनी है, हमने डिलीवरी की तरफ जाना है। और वहां पे भी ये कैंप जो है ये मौजूद है कि इस सेटअप के साथ पंजाब में शायद वो डिलीवरी नहीं हो सकती। अच्छा, मगर उस्मान बुज़दार को बदलने के लिए अब इत्तेहादी भी इतनी आसानी से मान जाएंगे जितनी आसानी से उस्मान बुज़दार साहब लगे थे? कोई और भी वज़ीर आला लग जाएगा? खुद एमपीएस अपने तहरीक इंसाफ के कुछ नाराज नहीं होंगे? जो इंडिपेंडेंट्स आए थे, जिनसे वादे किए गए होंगे, नहीं मिला होगा, ये आसानी से हो जाएगी, स्मूथ ट्रांजिशन हो जाएगी? जी, मेरा ख्याल है कि कोई इतना मुश्किल नहीं होगा, बशर्ते कि सारे जो एक सफ़े पर हों, सारी जितनी फोर्सेस हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस और स्टेट फोर्सेस, तो फिर मेरा ख्याल है कोई इतनी मुश्किल नहीं होगी। अगर डिफरेंट पेजेस पे हुए तो फिर यस यू आर राइट, फिर शायद ये तब्दीली मुमकिन ना हो। लेकिन मेरी इतला और मेरा तज्जिया दोनों ये है
یہ سب ایک پیج پر ہوں گے جب پنجاب میں تبدیلی آئے گی. میرا گمان یہ کہ عثمان بزدار کو بٹھانا تو آسان کام تھا, انہیں وزیر اعلیٰ بنا دیا یہ آسان کام تھا, لیکن انہیں ہٹانا آسان کام نہیں ہوگا. بزدار صاحب خاموش ہیں لیکن گہرے آدمی ہیں. وزارت اعلیٰ کے عہدے تک پہنچنے والا شخص کوئی اتنا سادہ لو نہیں ہو سکتا, اور پھر پنجاب میں جہاں اتنے بڑے بڑے پہلوان قسم کے پارلیمنٹیرین ہیں ان کے ساتھ کام کرنا اتنا آسان نہیں ہو سکتا, اور نہ ہی کوئی ایسا معمولی شخص ہو سکتا ہے. تو میں تو سمجھتا کہ بڑے زیرک اور پڑھے لکھے انسان ہیں, لیکن اپنی حرکات و سکنات سے وہ اس بات کا کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتے. تو وزار کو ہٹانا میرے خیال میں آسان کام نہیں ہوگا. دم درود اور جھاڑ پھونک کے علاوہ بھی بہت سے کمالات ان کے پاس ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ صوبہ ٹھیک سے چلا نہیں سکے, لیکن جو سیاست ہے, جو کرسی ہے, وہ انہوں نے بالکل ٹھیک طریقے سے پکڑی ہوئی ہے. اب معاملہ یہ کہ 2 سال ہم نے اس انتظار میں گزار دیے کہ عثمان بزدار کچھ نہ کچھ سیکھ جائیں گے, اور جب 2 سال بعد وہ کچھ نہ کچھ سیکھ چکے ہیں تو ان کی تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں. تو خان صاحب نے پنجاب اور کے پی کے میں یہ تاثر ہے کہ ان دونوں صوبوں میں یعنی پنجاب اور کے پی کے میں بڑے کمزور قسم کے ان نون قسم کے وزرائے اعلیٰ لگائے. جو تجربہ کیا اب اسے ناکام سمجھا جا رہا ہے. تو اس میں عثمان بزدار یا محمود خان کا قصور کتنا ہے یا کتنا نہیں, لیکن اصل معاملہ یہ کہ خان صاحب ان دونوں صوبوں کو اپنی مرضی سے چلانا چاہتے تھے. کوئی ایسا وزیر اعلیٰ نہیں رکھنا چاہتے تھے جو اپنا دماغ استعمال کر سکے. تو ہوا بھی یہی. اب خان صاحب خود اپنا دماغ اور اپنی طاقت ان دونوں صوبوں میں استعمال کرتے رہے. 2 سال تو خان صاحب نے صوبے چلائے ہیں. عثمان بزدار کے بارے میں تو اکثریتی رائے یہی تھی کہ وہ اس عہدے کے لیے بہت ہی ناموزوں شخص ہے, لیکن جو اصل ناکامی ہے, جو میرا کنسرن ہے کہ پھر ناکامی ان کی ہے جو صوبے میں بیٹھا ہے یا ان کی ہے جو اس صوبے کو پیچھے بیٹھ کر چلا رہے تھے. اب مسئلہ یہ کہ خان صاحب کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں, خاص کر میڈیا کے لوگ اور ان کے مشیران, وہ ان میں سے اکثریت جو ہے وہ عثمان بزدار کے خلاف ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت عثمان بزدار کو ہٹانے کے لیے فضا تیار کی جا رہی ہے. یہاں پر لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے, میں ہوں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. گفتگو کر رہے ہیں ریاض فتیانہ, پی ٹی اے کے بڑے ہم رہنما ہیں, اور ندیم ملک کے شو میں بیٹھے ہیں, اور حکومت پر اٹھنے والے کرپشن کے سوال اور آج کل جتنے سکینڈلز جن میں نام آ رہا ہے بہت اہم وزراء کا بھی اور حکومتی اراکین کا بھی, اسی حوالے سے جواب دے رہے ہیں ندیم ملک کے سوالات کا. واشنگٹن ایسی کوئی خبر, ایسی کوئی مستند الزام, ایسی کوئی دستاویزات, کوئی ایویڈنس کسی کے پاس نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ عمران خان, اس کو ضرورت کیا پیسے کی؟ نہیں, عمران خان نہیں, ان کے وزراء, کابینہ کے وزیر, سوال تو ان کے اوپر اٹھے نا. اب جہاں تک وزراء کا تعلق ہے, اوبیسلی جب اگلا الیکشن آئے گا تو کسی وزیر کے نام پہ ووٹ نہیں پڑنے, پھر عمران خان کے نام پہ ہی ووٹ آنے ہیں, اور عمران خان ہی جواب دہ ہوں گے پبلک کے سامنے, عوام کے سامنے, اور اپنی کریڈیبلٹی ورکنگ سٹائل کی بنا پہ ووٹ کا مانگ اور مطالبہ کریں گے. اس لیے وہ بہت حساس ہیں اس معاملے میں, اور ان کے خانے میں معافی ہے ہی نہیں. اگر ان کی اپنی ٹیم میں کوئی شخص کرپٹ ہوگا, اس کی ٹیم میں کوئی شخص بے ضابطگی کرے گا, اوور ڈوئنگ کرے گا, مس یوز آف اتھارٹی کرے گا, یقین جانے شوکت خانم ہاسپٹل کے پروجیکٹ سے لے کر کرکٹ ٹیم تک, اور جو ان کو مطلب کرکٹ میں ماجد خان لے کر آئے ان کو انہوں نے ہٹا دیا. بہت بڑے بھی اپنے عزیز شوکت خانم میں تھے, ان کو ہٹا دیا. پارٹی میں بھی آپ دیکھیں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ کہنا کہ وہ اوور لوک کریں گے تو وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ان سے یہ توقع کوئی بھی نہ رکھے کہ وہ اگر ان کے علم میں بات آ جائے اور ان کو سمجھ میں بٹھا دی جائے تو پھر وہ اس کو ایسی کوئی جب پتہ چل جائے گا کہ یہ وزیر چوری کر رہا ہے تو پھر اس کو نہیں چھوڑیں گے. تو ابھی آپ کے خیال میں ان کو پتہ نہیں چلا؟ نہیں, بار سنیں نا جی, اب تو ویسے تو کلچر بن گیا پاکستان میں کہ ایک دوسرے پہ الزامات لگائے جاتے ہیں. 4-5 ایسے ایشوز ہیں جس کو پرائم منسٹر نے مافیاز کا نام دیا ہے. کسی میں نے نہیں دیا, پرائم منسٹر نے الفاظ کا چناؤ کیا, مافیا. ساری رات روندے رہے تھے مریا کوئی نہ, یعنی وزیر اعظم کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کے کون سے لوگ کرپشن کر رہے ہیں. ہاں صاحب کو یہ تو علم ہے کہ نواز شریف اور زرداری سمیت ان کے سیاسی مخالفین
اور ان کے اہل خانہ نے کتنی کرپشن کی ہے, کہاں کہاں کی ہے اور کتنی بار کی ہے, اور ان کے بیڈ روم میں کیا ہو رہا ہے, لیکن ان کی ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے اس کا انہیں علم نہیں ہے. تو ہماری قسمت میں اب بھی وہی ہے, یعنی چراغ تلے اندھیرا. کسی زمانے میں لوگ خان صاحب کی ایمانداری کی تعریفیں کیا کرتے تھے, قصیدے پڑھا کرتے تھے, لیکن آج کل توبہ توبہ کر رہے ہیں. تو پتہ نہیں میرے جیسے کتنے لوگوں کو اب بھی یہ غلط فہمی ہے کہ خان صاحب ایماندار ہے, کیونکہ میں اپنے پروگرام میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ خان صاحب کی ایمانداری پر کوئی کویسچن نہیں, لیکن یہ سب کو معلوم ہے کہ جرم کو ہوتا ہوا دیکھنے والا اگر اس جرم کو روکتا نہیں, اس کو غلط نہیں سمجھتا, تو پھر وہ شریک جرم سمجھا جاتا ہے. تو بائی دا وے اگر خان صاحب کو یہ علم ہی نہیں کہ ان کا کون سا ساتھی کرپشن میں ملوث ہے, تو پھر یہ انکوائریوں کا ڈرامہ کیوں رچایا جا رہا ہے؟ پورے پاکستان کو مافیا بنا دیا گیا, یعنی جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں پہلے وہ کام بگاڑ دیتے ہیں, مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, تو نہ مسائل حل ہوتے ہیں نہ ہی ان کو حل کرنے کی صلاحیت نظر آتی ہے, تو پھر اس پر مافیا کا ٹیگ لگاتے ہیں اور مافیا کہہ کر جان چھڑا لی جاتی ہے. یعنی اتنی رفتار سے تو انڈوں سے بچے نہیں نکلتے جتنی رفتار سے ہم نے مافیا پیدا کر دی ہیں. مجھے تو ڈر یہ ہے کہ کل کو کوئی حجام یا نائی کسی کے بال کاٹنے سے انکار کر دے گا تو اس پر بھی مافیا ہونے کا الزام لگ جائے گا. اور پی آئی کا مسئلہ اور پی آئی کے حوالے سے حکومتی سٹیٹمنٹ کے بعد جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے وہ بہت ہی بڑی سچویشن الارمنگ اور لمحہ فکری ہے. اب امریکہ نے بھی پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کو, یعنی جو لائسنس دیتی ہے اور ہوا بازی کے لیے امتحان لیتی ہے, اس کی ریٹنگ 1 درجے کم کر دی ہے. تو عالمی لیول پہ جو ریٹنگ تھی سول ایویشن کی وہ 3 درجے تھی, وہ 1 درجے کم ہو کر 2 درجے آ گئے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے سوال اٹھائے گئے. تو فروخ حبیب پی ٹی آئی کے بڑے اہم رہنما ہے, وہ گفتگو کر رہے ہیں کیپٹل ٹاک میں اسی مسئلے کے حوالے سے کہ آخر پائلٹوں کے حوالے سے یہ بیان کیوں دیا گیا کہ جعلی لائسنس ہے اور بعد میں یہ لائسنس جعلی نہیں نکلے, تو اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو فروخ حبیب بات کر رہے ہیں. کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر صرف سول ایویشن کے اندر مافیا نہیں بیٹھا ہوا, پالپا کے اندر بھی مافیا بیٹھا ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا آج سے 3-4 ماہ قبل کہ ایک اے ٹی آر سلپ کرتا ہے رنوے سے جو گلگت ایئرپورٹ کے اوپر سے, اس پائلٹ کو بچانے کے لیے پالپا پریشرائز کرتی رہی ہے. وہ پورا ایسٹ پی آئی اے کا تباہ ہو گیا. جو آج ہم بار بار کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پی آئی اے کی جگ ہنسائی ہو گئی, بھئی پی آئی اے کے کون سے پہلے جو ہے وہ ڈھول بج رہے تھے اس کی کارکردگی کے. آپ کے پاس 32 طیارے تھے, ہر طیارے کے اوپر 450 جو ہے وہ کا حملہ موجود تھا. آپ نے پی آئی اے کو قرضوں کے بوجھ تلے ڈبو کے گئے تھے, 450 ارب روپے کا اس کے اندر خسارہ چھوڑ کے گئے تھے. یہ موجودہ چیئرمین تو اس کو ٹھیک کر رہے تھے. اور پہلی بار امپورٹنٹ پوائنٹ, پہلی بار پی آئی اے 10 سال بعد جو ہے وہ آپریشنل خسارے سے باہر نکلی ہے, سرپلس کے اندر آئی ہے. 18 ارب روپے کا ان کا آپریشنل سرپلس تھا. یہ بہتر فائنینشل مینجمنٹ کے ذریعے ریڈنڈنٹ جہاز جو تھے ان کو انہوں نے ٹھیک کیا, نئے روٹس بہتر روٹس کو ایکسپلور کیا, اور آرگنائزیشن کے اندر آرگنائزیشنل ڈسپلن لے کر آئے. سب لوگ ڈیوٹیاں کر رہے تھے. پہلے یونینز تھی, کس کی یونین تھی جی؟ پیپلز یونٹی ایئر لیگ. پیپلز یونٹی کے پیچھے بلاول بھٹو, ایئر لیگ کے پیچھے نون لیگ. مافیا بنا ہوا تھا اداروں, لیکن نون لیگ نے جب اس کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی. دیکھیں لگتا یوں ہے کہ حکومت نے پی آئی اے کو مخالف سیاسی جماعت سمجھ لیا اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس کی برائیاں تلاش کر رہی ہے, اور انہیں فخریہ انداز میں قوم کے سامنے پیش بھی کیا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے حکمران جماعت کے نزدیک پی آئی اے کا مسئلہ حل کرنے کا یہی واحد طریقہ ہو کہ پی آئی اے کا پوسٹ مارٹم کر دیا جائے, اس کی بدنامی کے گلی گلی اشتہار لگائے جائیں. پی آئی اے بدنام ہوگی تو اس میں کام کرنے والے لوگ خود بخود بدنام ہو جائیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ بدنامی کے ڈر سے لوگ خود بخود پی آئی اے کی جان چھوڑ دیں. تو ممکن ہے کسی ارسطو یا سقراط بکرات نے یہ ترکیب سمجھائی ہو کہ اداروں کو ٹھیک کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے اس کی بدنامی کا اشتہار لگایا جائے. تو ہو سکتا ہے اگلے مرحلے میں پی آئی اے کا مسئلہ نیب کو سونپ دیا جائے, اور نیب جب لوگوں کو بلائے تو لوگ بھاگ جائیں گے چھوڑ کے اس کو. اب جن لوگوں کو اس بات کا احساس تک نہیں کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں, کر کیا رہے ہیں, پی آئی اے کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہے, نہ اپوزیشن کا حصہ ہے. پی آئی اے ایک قومی ادارہ ہے, یہ پاکستان کی ملکیت ہے, یہ مسلم لیگ یا پیپل پارٹی کا نہیں, پاکستان کا چہرہ ہے. اگر اس کی بدنامی ہوتی ہے
تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پورے پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے، مگر یہ بات تو وہ سمجھے جو کچھ سمجھنے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اور بھی ہم بات کریں گے، اور بھی ہم موضوعات ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور پی ٹی آئی کے رہنما صداقت عباسی گفتگو کر رہے ہیں۔ اجمل وزیر کو ہٹا دیا گیا۔ اجمل وزیر کے پی کے وزیر اطلاعات تھے، اور کچھ وجوہات کی بنیاد پر ان کی ایک آڈیو ٹیپ سامنے آنے پر جس میں کوئی کرپشن کے معاملہ تھے، ان کو ہٹا دیا گیا۔ اسی پر اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں صداقت عباسی۔ واچ دس۔ 3 پیپر جو مراد سعید صاحب کے نکلے ہیں اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا ثبوت ہے کس کے پاس؟ نہیں، میں ویسے پوچھ ہائی کورٹ سے جو وہ یار یہ لوگ کس کام کے بیٹھے؟ نواز شریف کے پیپر نکلے تھے، ہم نے نواز شریف کو فارغ کر کے گھر جائیں۔ اگر آپ کو فیاض حسن چوہان کے پاس کوئی ڈاکومنٹ ہے، کورٹ کیوں نہیں جاتے؟ نہیں، وہ تو مراد سعید کورٹ میں جائیں۔ بھائی آپ سیاسی مخالف ہیں۔ میں تو ویسے پوچھ رہا ہوں، میری بات سنیں، وہ تو فیاض حسن چوہان کا جواب دیں گے۔ انہوں نے پیناما میں الزام لگایا، ہم نے جلسے کیے، جلوس کیے، دھرنے کیے، جب تک کہ وہ سزا یافتہ ہو گئے۔ سر وہ یونیورسٹی نے کیا مراد سعید صاحب کے پیپرز کے بارے میں یونیورسٹی نے کیا کہا؟ یار میں مراد سعید صاحب کے پیپر کے بارے میں اسی نہیں جانتا۔ اگر مراد سعید نے کچھ غلط کیا ہے تو یہ کس بات کا انتظار کریں؟ جائیں نا، فارغ کروائیں اس کو، اور آپ صبح شام آپ کو۔ اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے پتہ نہیں اور یہ فارغ کرا دیں جائیں؟ نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر مراد سعید کے پیپر میں کہیں کوئی غلطی ہے، میں تو نہیں مانتا کوئی غلطی ہے، تو لا کے دکھائیں۔ اچھا لا کے دکھائیں نا بھائی، کس لیے آپ اپوزیشن کرتے ہیں؟ آپ ساری زندگی یہ چاہتے ہیں کہ اس لیے نہیں بولتے کہ ہم آپ کی طرح نہ بولیں؟ بھائی ہم نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کو لگتا ہے ٹرانسپیرنٹ گورنمنٹ ہے، انہوں نے کمیٹیز بناتے ہیں، ہم کمیشن بناتے ہیں، ہم انکوائری کرتے ہیں، آپ کی پبلک کرتے ہیں، آپ کی جے آئی ڈی پبلک ہو گئی ہے۔ آپ میں ہمیں فرق یہ ہے کہ آپ چوری کرتے رہے، اس پہ پردہ ڈالتے رہے۔ ہمارے ہاں چوری ہوتی ہے، اندر سے آوازیں آتی ہیں، ایکشن ہوتا ہے، بندے فارغ ہوتے ہیں۔ تو آپ مان رہے چوری ہو رہی ہے آپ؟ نہیں، دیکھیں لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جو جماعت بڑے زور سے کرپشن کے خلاف نعرے بازی کرتی تھی، اس پر ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی اس جماعت میں سے کرپشن کرتا ہوا نظر آتا ہے، یا تو پکڑا جاتا ہے یا پھر بھاگتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمران جماعت کے لوگ خود اپنی جماعت کے اس بیانیے کو تسلیم نہیں کرتے جس بیانیے کی بنیاد پر وہ حکومت میں آئے ہیں۔ نہ کرپشن کرنے سے خود باز آ رہے ہیں، یا پھر کرپشن اتنی ہو رہی ہے کہ سب کو اسی حمام میں غسل کرنا پڑ رہا ہے، اور چھوٹی موٹی چوریوں اور لغزشوں پر تو لوگ فارغ ہو رہے ہیں، لیکن جو بڑے بڑے ڈاکے مارنے والے ہیں وہ اب بھی بڑے بڑے عہدے انجوائے کر رہے ہیں، یعنی انہیں ستہ ہی خیر ہے۔ اب تحریک انصاف کے پی کے ترجمان اجمل وزیر کو ایک آڈیو کال لیک ہونے پر وزارت سے فارغ کر دیا گیا۔ ان پر کسی ایجنسی سے اشتہارات لینے کا الزام تھا اور کمیشن مانگنے کا الزام تھا۔ اب اگر ان کی آڈیو کال لیک نہ ہوتی تو شاید وہ فارغ نہ ہوتے۔ یہ دوسرے وزیر ہیں جن پر اشتہارات میں کمیشن مانگنے کا الزام لگا اور وہ وزارت سے ہٹا دیے گئے۔ اب ان دونوں کیسز میں آڈیو کال کا بڑا اہم رول ہے، یعنی فردوس عاشق اعوان وہ فیڈرل منسٹر تھی، وہ بھی اسی الزام پہ فارغ ہوئی کہ اشتہارات پر وہ کھلے عام کمیشن مانگتی تھی۔ اجمل وزیر بھی اسی الزام کے تحت فارغ ہوئے۔ تو دونوں کا اشتہارات مافیا کے ساتھ جھگڑا چل رہا تھا۔ آپ پتہ نہیں اجمل وزیر کے بارے میں بظاہر وہ شریف آدمی ہے، لیکن اب وہ ٹریپ ہوئے ہیں، یہ لالچ بھی مارے گئے، لیکن وزارت سے فارغ ہونے کی وجہ آڈیو کال ٹھہری، اور دونوں وزیروں کی۔ تو یہ دونوں وزیروں کے بارے میں جو اہم نقطہ ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں وزیر تھے جو دوسری جماعتوں سے یعنی تحریک انصاف میں آئے ہوئے تھے، لیکن آڈیو کال کی بنیاد پر فارغ ہوئے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ آخر انہی لوگوں کی آڈیو کال لیک کیوں ہو رہی ہے جو دوسری جماعتوں سے تحریک انصاف کو پیارے ہوئے۔ آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے دوستوں کو آج کل چونکہ آم کا سیزن ہے تو خبر کوئی بھی مس نہیں کرتے، چاہے وہ آم کی ہو یا عام خبر ہو یا آم کی خبر ہو۔ تو ہمارے دوستوں کے پاس ایک خبر ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں۔ اور اب خبر یہ ہے کہ جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں 16A 17 اور 17A لندن میں، وہاں پہ نوٹس چسپاں کیے جائیں گے، اور وزارت خارجہ اصلاح پاکستان کی جو ہے وہ اب یہ کام کرے گی۔ تو ادھر بھی معاملہ آگے بڑھ رہا ہے۔ نہیں بڑھنا چاہیے، اور یہ مطلب کوئی طریقہ ہے کہ بھئی لوٹ کے پیسہ جو مرضی ہے یا کیا کرتے پھر، اور وہ صابر شاکر اور غلام حسین کو مینگو پارٹی میں بلا کے تو
تو اپنی ڈھینگے مارتے رہو کہ ہم پاکستان میں یہ کر دیں گے، جیسے یہ ہم پاکستان کو چلا رہے ہیں۔ وہ دن گئے، اب فیس کریں۔ تو کوئی نہیں جوہر صاحب، اپنا لندن میں اگر مینگو پارٹی ہوئی ہے تو اچھی بات ہے، نواز شریف صاحب کو پورا حق ہے کہ وہ وہاں پہ انجوائے کریں، کیونکہ وہ آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے نا۔ تو ٹھیک ہے نا، ادھر بیٹھ کے کیا کرنا تھا انہوں نے، اور انہوں نے اگر آم کھا رہے ہیں تو وہ کھانے دیں، اور اب دیکھنا یہ کہ آم کون سے تھے۔ 3000 ارب روپے کی مبینہ کرپشن سے اوکاما پر سے سزا ہوتی ہوئی اب توشہ خانے کی گاڑی اور رائے ونڈ کی سڑک تک تو آ چکی ہے، اور اس سے بھی آگے جائے تو مینگو پارٹی تک جا پہنچی ہے۔ یعنی کسی نے مرزا غالب سے کہا کہ مرزا صاحب گدھے بھی آم نہیں کھاتے، تو مرزا نے جواب دیا واقعی گدھے آم نہیں کھاتے۔ تو نواز شریف تو آم کھا رہے ہیں، جو نہیں کھا رہے ان کے پیٹ میں تکلیف تو یقینی طور پر ہوگی، یعنی مینگو پارٹی کی تکلیف ہو رہی ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ سیاسی نہیں بلکہ ذاتی بغض اور اناد کا ہے۔ جب آپ کسی کے لقمے تک گننے لگے تو یہ لیس یعنی پس ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے۔ نواز شریف کی سیاست پر آپ کوئی بھی بات کر سکتا ہے، ان پر الزامات کے حوالے سے کوئی بھی اپنا نقطہ نظر اور دلائل دے سکتا ہے، اختلاف رائے کر سکتا ہے، لیکن اگر بات اربوں روپے کی کرپشن سے توشہ خانے کے ریفرنس سے ہوتے ہوئے مینگو پارٹیوں تک آ گئی ہے تو سمجھ جائے کہ ڈٹائی کا عالم کیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں، اپنا بہت خیال رکھیے۔